हुजूर ने सहाबा की बात ये सुनी कि जो मुहाजिरीन थे वो ये कह रहे थे कि अंसार का तो कुछ गया नहीं, हमारा गया है। मक्का में हमारे माल लूटे, हमारी जायदादें लूटे, अंसार मदीने में रहते हैं, मक्का के कुफार ने इनका तो कुछ बिगाड़ा नहीं। हो सकता है कि अंसार जो है जंग में इंटरेस्ट ना लें, उनका क्या गया है, ये मुहाजिरीन की जंग है, अंसार जो है हो सकता है इंटरेस्ट ना लें, वो ना आए। ये उनके दिलों में बात थी, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महसूस कर लिया, क्योंकि 69 अंसार सहाबा उसके अंदर थे, 69 बड़ी तादाद होती, 70 सहाबा तकरीबन अंसार थे। अब दिलों में जब ये बात आई मुहाजिरीन के कि पता नहीं है लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, क्योंकि उनका तो कुछ गया नहीं है ना। जैसे आज लोग कहते हैं मेरा थोड़ी ना उससे कोई मसला है। तो फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात के वक्त अंसार सहाबा को पहले बुलाया, सब बैठे हुए थे, मशवरा करना था। सैयदुल अंसार हज़रत साद इब्न मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अंसार के सरदार थे, बुलाया और पूछा कि तुम्हारा क्या मशवरा है, आपका क्या मशवरा है जंग के सिलसिले में। सुनो, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हज़रत साद बिन मुआज़ सबसे पहला जवाब क्या देते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पूरे अंसार की तरफ से तो मैं तर्जुमानी करने के लिए खड़ा हूँ, लेकिन मेरे आका क्या हम भी कोई पूछे जाने की चीज़ है, आपके सिलसिले में हम भी कोई पूछे जाने की चीज़ है। और हज़रत साद इब्न मुआज़ कहते हैं कसम रब्बे ज़ुल जलाल की, मदीने से बरकुल ग़िमाद यमन तक भी आप जाएं, अंसार का हर बच्चा आपके कदमों के साथ होगा। आप तो सिर्फ बदर तक आए या रसूल अल्लाह, अगर हमें पैदल यमन तक भी ले जाते हम आपके पीछे जाते। उनके अल्फाज में सुनाऊं ईमान ताज़ा हो जाता है। हज़रत साद इब्न मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज मैं सारे अंसार सहाबा की तरफ से तर्जुमानी करते हुए, जिसको कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव, मैं खड़ा हूँ, अर्ज़ करता हूँ मेरे आका, अगर किसी के जहन में ये बात है तो वो निकाल दे कि हम सिर्फ अपने वतन में रसूलुल्लाह की मदद करते हैं, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस कोने में जाएंगे अंसार को वहाँ हुजूर पाएंगे। अब हुजूर की बारगाह में अर्ज़ करते हैं आका आपको कुल इख्तियार है, आपको कुल इख्तियार है। अब सुनो हज़रत साद इब्न मुआज़ के ये बद्र के मैदान से एक दिन पहले के अल्फाज हैं, एक दिन पहले के अल्फाज हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको कुल इख्तियार है, जिसका रिश्ता मिलाना है मिला दीजिए आप, और जिसको तोड़ना है आज ही आप फरमा दें, हम हमेशा आखिरी सांस तक के लिए तोड़ देंगे। अगर आप फरमा दें कि इसकी बीवी इसके लिए हलाल नहीं, इसका बेटा नहीं, या रसूल अल्लाह क्या आखिरी सांस तक हम उससे रिश्ता तोड़ देंगे। ये बद्र में जाने से पहले हज़रत साद इब्न मुआज़ कहते हैं जिसका रिश्ता आप मिलाना चाहें मेरे आका मिला दें, और जिसका ख़त्म करना चाहते हैं तोड़ दें, और जिसको मौजूदा हालात में रखना चाहते हैं मेरे आका पसंद फरमा लें, और हमारे माल आपके लिए हाजिर हैं या रसूल अल्लाह, और हमारे जिस कदर मंशा हो कबूल फरमाएं। हाँ, हज़रत साद इब्न मुआज़ कहते हैं हमारे पास जो कुछ भी है या रसूल अल्लाह, ये हमारा माल हाजिर है। अब ये देखो अदब के अल्फाज, हाजिर है या रसूल अल्लाह, जितना आपको चाहिए हमारा पूरा माल कबूल कर लें, और जितना चाहे छोड़ दें, और कसम रब्बे ज़ुल जलाल की जो आपने छोड़ दिया वो दुनिया की सबसे बुरी चीज़ है हमारे लिए, जो आपने कबूल किया वो हमारे लिए सबसे उम्दा चीज़ है। ये बद्र के मैदान में हज़रत साद इब्न मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तकरीर चल रही है, और उसके बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये कहते हैं या रसूल अल्लाह, कसम उस रब्बे ज़ुल जलाल की जिसने आपको सच्ची नबुव्वत के साथ भेजा, अल्लाह की कसम अगर आप हमें हुक्म दें समंदर को चीर कर निकल जाना है, रब्बे ज़ुल जलाल की कसम या रसूल अल्लाह, अंसार का हर बच्चा समंदर में कूद पड़ेगा। ये बद्र से पहले की तकरीर। अब इनकी तकरीर सुनकर हुजूर बड़े खुश हुए। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नहायत ही खुशी का इजहार फरमाते हैं, और उसके बाद फिर हज़रत मिक़दाद बिन असवद एक सहाबी हैं, खड़े होते हैं, पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सहाबा से मशवरा ले रहे हैं किस बात का? कहा जंग होना चाहिए नहीं होना चाहिए?
حضرت مقداد بن اسود کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا اے موسیٰ آپ اور آپ کا خدا جائیے قوم جبارین سے لڑیے ہم یہاں بیٹھ کے دیکھیں گے. نہیں یا رسول اللہ ہم امت محمدیہ ہیں, جہاں میرے آقا کا پسینہ گرے گا ہم سب کا خون کا قطرہ وہاں گرے گا. جب تک ہمارے جسم میں آخری قطرہ بھی خون کا باقی ہے ہم میں سے کوئی پلٹنے کا تصور بھی نہیں کرتا. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے صحابہ کی تقریریں تھیں. سب کے جذبے جوان تھے, کوئی لوٹنا نہیں چاہتا, کوئی پلٹنا نہیں چاہتا. اب صحابہ کو باہر کر کے حضور خیمے میں چلے گئے. اب سنو, حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسی ہی خیمے میں گئے جہاں آج مسجد عریش بنی ہے, اس کو عریش کہا جاتا حضور کے خیمے کو. حضور سجدے میں گر گئے. سجدے میں گرنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنا گریہ وزاری کر رہے تھے, اتنا رو رہے تھے سجدے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اور جو صحابی ان کی خدمت میں کھڑے تھے وہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی الفاظ میں سن رہا تھا, ابتحالات کو عرض یوں کر رہے تھے اے اللہ ایک چھوٹی سی فوج, ایک چھوٹی سی جماعت تیرے دین کی نصرت کے لیے میدان میں اتری ہے. اے اللہ اگر اس جماعت کی تو کل مدد نہ کرے گا تو قیامت تک اس روئے زمین پر کوئی سجدہ کرنے والا نہیں آئے گا. اے اللہ قیامت تک کوئی تیری عبادت نہیں کر سکے گا. یہ محبوبانہ انداز ہے میرے آقا کا, یہ کوئی دھمکی نہیں ہے اللہ کو. رب تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑانا کہ مولا اگر ان کی مدد نہیں کرے گا تو پھر کون تیری عبادت کرے گا. اور اس کے بعد اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے سجدے سے, پیشانی چمک رہی تھی اور حضور مسکرا رہے تھے. دو صحابہ کھڑے تھے, کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی گریہ وزاری کرتے کرتے بھی مسکرانے لگے. کہا میرے رب نے میری ڈھارس بندھا دی, مبارک ہو, بشارت ہو, میں نے ابھی ابھی جبرائیل کو جنگی لباس پہن کر اترتے دیکھا ہے. جبرائیل امین آ گئے ہیں. وہ صحابہ دوڑے دوڑے گئے, باہر جا کر کہے مبارک ہو اللہ کے نبی کو مدد آ گئی ہے. ابھی رات کا حصہ گزرا نہیں تھا کہ بارش برسنے لگ گئی. میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ اللہ کی دوسری مدد آ گئی. صحابہ نے پوچھا یہ کیسے؟ کہا جاؤ میدان میں دیکھو, ریت کی زمین پر بارش ہوئی تھی تو ریت پوری جمع ہو گئی, مضبوط ہو گئی, اور کافروں کی زمین پر بارش برسی تو کیچڑ ہو گیا, ان کے پیر پھسلنے لگ گئے, ان کے گھوڑے بدکنے لگ گئے, اور صحابہ کے پیر ریت میں بالکل مضبوط جم کر رہ گئے. حضور نے فرمایا بارش بھی اللہ نے تمہاری مدد کے لیے نازل فرمائی. صبح اٹھتے ہیں, صبح ہوتی, حضور اکرم نہیں رات کے وقت ہی, ابھی رات کا وقت ہے. صحابہ کے دل کی تسلی کے لیے میرے آقا اپنے ہاتھ میں ایک چھڑی لے کر جاتے ہیں میدان میں. صحابہ پیچھے پیچھے ہیں, لکیر کھینچا, حضور نے فرمایا کل یہاں ابو جہل گر کے مرے گا. دوسری لکیر کھینچا اور کہا یہاں عتبہ مرے گا. تیسری لکیر کھینچ کر کہا یہاں شیبہ مرے گا. یہ بڑے بڑے پہلوانوں کے نام حضور گنا رہے تھے. صحابہ دل ہی دل میں خوش ہو رہے تھے, ان کا یقین کامل اتنا تھا نبی نے جو فرما دیا وہ ہو کر رہے گا. رات کے وقت ہی صحابہ کو یہ معلوم تھا ان کفار کے کتنے وکٹ گرنے والے ہیں, کتنے پہلوان زمین بوس ہونے والے ہیں, کتنے موت کی گھاٹ پہنچنے والے ہیں. صحابہ کو یہ معلوم ہو گیا تھا اور دل چوڑے تھے, سینے کشادہ تھے. صبح ہوتی ہے, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابھی اپنے خیمے میں تھے, عریش میں, میدان بدر کے خیمے میں تھے. ایک صحابی دوڑتے ہوئے آتے ہیں, آ کر کے بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری تعداد بڑھ گئی, ہماری تعداد بڑھ گئی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کہہ رہے ہیں پہلے کافروں کی تعداد اتنی زیادہ تھی, 1000 کی تعداد, صحابہ دیکھتے گھبرا جاتے, اور اس پر وہ کمینے کیا کر رہے تھے, رات بھر ناچ رہے تھے, گانے گا رہے تھے, کباب بھون رہے تھے, اور نعرے لگا رہے تھے جیت ہماری, جیت ہماری, جیت ہماری, جیت ہماری. ان کے الفاظ تھے, اشعار گنگنا رہے تھے, اور رات بھر کھانا پینا, رقص سرور, ڈھول باجے سب چلتا رہا, اور ادھر صحابہ عبادت میں مصروف ہیں, اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا رہے ہیں. اور صبح جب ہوئی تو ایک صحابی دوڑتے ہوئے آئے, کہا میرے آقا ہماری تعداد بڑھ گئی ہے, 313 نکلے تھے لیکن میدان میں اب بہت زیادہ ہو گئے ہیں ہم لوگ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے چہیتے جاؤ, وہ ہماری تعداد نہیں, اللہ کے ملائکہ آ چکے, اللہ کے فرشتے آ چکے تمہارے
اس فوج کے اندر صحابہ کہتے ہیں جب میدان میں ہم اترے، اب یہ 17 رمضان المبارک جمعہ کا دن تھا، یوم البدر، یوم الفرقان جس کو کہتے ہیں۔ میرے عزیزو، اسلام کی عظیم تاریخ پنہاں ہے، اس میں عظیم تاریخ پنہاں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے میدان بدر میں سب سے پہلے اترنے والے کون لوگ تھے؟ سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، دوسرے حضرت ابو عبیدہ بن جراح، تیسرے حیدر کرار شیر خدا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تینوں حضرات اترے، اور ان کے مقابل میں جو کفار آئے تھے وہ اپنے اپنے وقت کے بڑے بڑے پہلوان تھے، بڑے بڑے پہلوانوں کو انہوں نے اتارا تھا میدان بدر میں۔ اور جب مقابلہ ہوا تو سب سے پہلا وار حضرت امیر حمزہ کا سامنے والے پر پڑا، وہ گاجر کی طرح کٹ کر گر گیا ایک ہی وار میں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح زخمی ہوئے، سامنے والے سے تھوڑے زخمی ہوئے، پھر حضرت حمزہ نے وہ بھی محاذ سنبھالا اور ان کے مقابل کو بھی مار کر گرایا۔ ادھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی عمر کم تھی، اس وقت ان کی عمر زیادہ نہیں تھی، 22 سال کی عمر یا 25 سال کے اس وقت کی عمر تھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی۔ اس وقت حضرت علی جب آئے بالکل جوانی، یعنی 22 سال کی عمر، مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے اس سے جب مقابلہ کیا تو ذوالفقار حیدری نے ایسا ضرب لگایا کہ اس کی لوہے کی ٹوپی کاٹتے ہوئے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ پہلی مرتبہ بدر کے میدان میں آواز آئی تھی سارے صحابہ کی اللہ اکبر، یہ نعرہ تکبیر تھا جو سب سے پہلے بلند ہوا۔ فرماتے ہیں اس آواز کی ہیبت ایسی تھی کہ کفار کے خیمے ہل گئے اور ان کی صفوں میں ہلچل مچ گئی، دہشت طاری ہو گئی۔ صحابہ کے اسی نعرے کو دیکھ کر علامہ اقبال نے شعر کہا تھا، یہ نکلے تھے مڑی ہوئی تلواریں لے کر، کٹی ہوئی اور زنگ آلود تلواریں لے کر جن سے سبزی نہیں کٹتی تھی، لیکن جب نعرہ لگائے تھے اللہ کی مدد ایسی آئی تھی کہ یہ سب زمین بوس ہو گئے دشمن۔ اقبال نے کہا تھا کفر دم توڑ دے گا ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ، کفر دم توڑ دے گا ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ، گر تم نکلا جاؤ ایک بار نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ یہ انہی صحابہ کا نعرہ تھا جب انہوں نے پہلی مرتبہ بلند کیا۔ یہ لڑائی چلتی رہی شام تک، شام ہونے نہ پائی، دوپہر تک اس لڑائی کو پہلے ایک بعد دیگرے، اس کے بعد پھر گھماسان کی لڑائی ہوئی۔ لیکن کفار مکہ میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں ہم تو بڑے حوصلوں سے آئے تھے لڑنے کے لیے، بڑے حوصلوں سے آئے تھے، جن کو یہ مدینے میں مکہ میں پکڑ کے مارتے تھے وہ آج ان کے مقابل میں تھے، کوئی کسی کا غلام تھا، کوئی کسی کا رشتہ دار بھی تھا، لیکن مقابلے میں جب آئے وہ کفار مکہ کہتے ہیں ہم تو بڑے ہمت کے ساتھ لڑنے کے لیے آئے تھے، لیکن جب ہم لڑنے جا رہے تھے تو ہمارے مقابل میں اجنبی لوگ آ رہے تھے، اجنبی لوگ آ رہے تھے، اور ان کی ہیبت ایسی طاری ہوتی کہ ہم نے ان کو نہ مکے میں کبھی دیکھا تھا نہ مدینے میں کبھی دیکھا تھا۔ یہ وہ بدری ملائکہ تھے جو جبرائیل امین کی سپہ سالاری میں آئے تھے۔ اب یہاں ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں، ایک فرشتہ اتر جائے کافی ہے۔ آپ کو پتا ہے قوم شعیب جب نافرمانی کر رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے عذاب کیا بھیجا تھا؟ جبرائیل امین علیہ السلام کو اتارا تھا، انہوں نے ایک چیخ ماری تھی، چنگھاڑ، اور ان کی آواز کی ہیبت سے جتنے پہاڑوں میں تھے یہ قوم شعیب سب کے بھیجے کانوں سے نکل آئے تھے اور زمین پر گر کر مر گئے تھے۔ تو یہاں جبرائیل امین اکیلے آ جاتے، صرف آواز لگاتے، کسی کو تلوار اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں، یہ 1000 پورے کیڑے مر جاتے۔ لیکن یہ وجہ کیا ہے؟ مفسرین نے فرمایا یقیناً ایک فرشتہ بھی مدد کے لیے کافی ہوتا، لیکن اللہ نے بدر کے میدان میں 5000 فرشتے اتارے، یہ عظمت مصطفیٰ کے لیے، یہ رسول اللہ کی عظمت کے لیے۔ کبھی کبھار تعداد جو ہے وہ شان بتانے کے لیے ہوتی ہے، عظمت بتانے کے لیے ہوتی ہے۔ ہاں ایک جھنڈا کافی ہوتا ہے، لیکن کبھی 10 جھنڈے لگاؤ تو اس کی عظمت بڑھ جاتی ہے۔ ہاں 2 باڈی گارڈ کافی ہوتے ہیں، لیکن 10 کھڑے ہو جائیں تو اس کی ہیبت اور طاری ہوتی ہے۔ یہ ایک انسانی ذہن بنا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی عظمت شان کی وجہ سے 5000 ملائکہ کو اتارا۔ اب یہ جنگ ہوتی رہی، اس میں صحابہ تو لکڑیوں سے جنگ کرتے رہے، سب تلواروں سے نہیں، کچھ صحابہ تو لکڑیوں سے جنگ لڑتے رہے،
اور لکڑیوں سے ہی کئی کو مار کے گرایا، اور 70 جو ہے موت کے گھاٹ اتر گئے، اور اس میں معمولی 70 نہیں تھے، بڑے بڑے گرو گھنٹال تھے، جتنے بھونکتے تھے مکہ میں بیٹھ کر۔ ابو جہل مر گیا، حضرت بلال حبشی کا آقا امیہ بن حرب وہ مر گیا، اور کئی ایسے بڑے بڑے عتبہ شیبہ جیسے بڑے بڑے کافر، یہ سب کے سب موت کے گھاٹ اتر گئے۔ بدر کی ایک لڑائی ایسی کہ اچھے اچھوں کی جڑ کاٹ کر رکھ دیا۔ اب یہاں پر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رحم بھی دیکھیں۔ حضور ملاحظہ فرما رہے تھے، جب امیہ گر کر زخمی ہوا تھا، حضور نے جو صحابی لڑ رہے تھے کہا کہ روک دو اس کو۔ امیہ جو لڑ رہا تھا وہ بڑا ہٹا کٹا پیسہ والا مکہ کا بڑا آدمی تھا، تو جو صحابی لڑ رہے تھے انہوں نے گرا دیا، وہ زخمی ہو کر گرا۔ حضور نے فرمایا چھوڑ دو اس کو، وہ صحابی ہٹ گئے۔ حضور نے فرمایا بلال حبشی کو بلاؤ۔ بلال کہاں ہے؟ بلال آئے، کہا اے بلال آؤ، جتنا اس نے تڑپایا تھا خوب آج تم بدلا لو اس کے ساتھ، کیونکہ یہی وہ تھا جو حضرت بلال کو ایک ڈرم میں ڈال کر دن بھر رکھتا تھا، لوہے کی ایک ٹاکی بنا کر اس میں ڈال کر اوپر سے ڈھکن ڈال کر گرم دھوپ میں ان کو ایسی ہی رکھ دیتا تھا، بغیر کھانا پانی دیے شام تک ان کو کھولا جاتا تو ان کا جسم پورا اجمرا ہو جاتا تھا۔ ان کی پیٹھ ایسی گل گئی تھی انگاروں میں سلانے کی وجہ سے کہ ریڑھ کی ہڈی دکھتی تھی۔ یہ حضرت بلال کے ساتھ کیا تھا۔ حضرت بلال حبشی نے مار کر اس کو ختم کیا۔ عدو اللہ، اور حضرت بلال مارتے وقت کیا کہہ رہے تھے یہ بھی سنیے، یہ صحابہ کا جذبہ ہے۔ کہتے ہیں اس کو قتل کیا اور یوں کہا انت عدو اللہ و عدو رسولنا، میں نے تجھے مار دیا ہے اس لیے کہ تو اللہ کا اور میرے حبیب کا دشمن تھا، یہ نہیں کہ مجھے تڑپاتا تھا، یہ نہیں کہ تو نے مجھے بہت مارا ہے اب چکھ لے مزہ۔ حضرت بلال یہ کہتے ہیں تو اللہ کا دشمن تھا اور میرے مصطفیٰ کا دشمن تھا، میں نے تجھے ختم کیا۔ یہ بدر کی وادی میں حضرت معاذ اور معوذ بن عفراء رضی اللہ عنہما، دو چھوٹے بچوں پر جہاد تو ہے نہیں، لیکن یہ ضد کر کے اصرار کر کے حضور کے پاس آئے تھے، کہا ہمیں اجازت دے دے۔ میرے آقا نے ان کو اجازت دی تو یہ جنگ میں شریک ہوئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں صاحب بڑے بڑے صحابہ، جنگ کے میدان میں نفسا نفسی کا عالم ہوتا ہے، اپنا ڈیفنس کرنا ضروری ہوتا ہے، کہاں سے تیر آئے کہاں سے تلوار آئے، لیکن یہ دو بچے اس طرح سے میدان میں ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہتے ہیں چچا ہمیں ایک بات بتائیے، ابو جہل کس کا نام ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں ہنس پڑا، ان کی عمر 13 سال کے آس پاس کی تھی۔ کہتے ہیں یہ کیا کرو گے تم؟ وہ سردار قریش ہے، پہلوان ہے مکہ کا۔ ان بچوں نے کہا ہم نے دیکھا تو نہیں مگر سنا ہے اس خبیث کے بارے میں کہ وہ ہمارے آقا کو گالیاں دیتا ہے، وہ ہمارے نبی کو گالیاں دیتا ہے۔ یہ اصل محافظین مصطفیٰ تھے، محافظین ناموس رسالت تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے۔ میرے عزیزو یہ بچے کھیلنے کے لیے ضد نہیں کر رہے تھے، جان ہتھیلی پر لانے کے لیے ضد کر رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، اور اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں ابھی بات چیت کر ہی رہا تھا کہ ابو جہل سامنے گھوڑے پر بیٹھا جا رہا تھا، میں نے اشارے سے بتایا وہ دیکھو وہی مردود ہے جو گھوڑے پر جا رہا ہے۔ یہ دونوں بچے چیل کی طرح جھپٹ گئے اس کی طرف اور بھاگتے ہوئے اس کی طرف گئے۔ ابو جہل کو یہ ایکسپیکٹیشن ہی نہیں تھا، یہ امید ہی نہیں تھی کہ اس کے مقابل میں کبھی کوئی بچہ آ سکتا ہے۔ غرور و تکبر میں ہمیشہ وہ سوچتا تھا بڑے بڑوں سے ہی لڑنا ہے ہم کو، اور دیکھا تو چھوٹے بچے آئے، ایک بچے نے گھوڑے کی ٹانگ پر تلوار ماری، ابو جہل نیچے گر گیا، گھوڑا بھی گرا وہ بھی گرا، اور جیسے ہی گرا دونوں اس کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گئے، سینے پر چڑھ کر بیٹھ گئے اور گردن پر تلوار رکھی۔ تو جانتے ہیں ظالم یہ زمانے بھر کا بڑا گستاخ اور گستاخوں کا باپ کیا کہتا تھا، عربی میں شعر کہہ رہا ہے اس وقت، کہتا ہے میں عرب ہوں موت سے ڈرتا نہیں، میں عرب ہوں موت سے ڈرتا نہیں، لیکن افسوس مجھے اس بات کا ہے کہ میرے مقابل کا آیا نہیں۔ اس کو افسوس یہ ہے کہ مجھے کوئی پہلوان نے مارا نہیں، مجھے چھوٹے بچے مار رہے ہیں۔ اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اس کی یہ خواہش تھی، کہا کاٹنا ہے تو گردن تھوڑا نیچے سے کاٹو، کیونکہ سب کٹے ہوئے گردنیں رکھی جائیں تو میری گردن تھوڑی اونچی دکھے۔ غرور و نخوت کبھی نہیں جاتا، گھمنڈ و تکبر کبھی نہیں جاتا۔
ان بچوں نے ختم تو کر دیا ابو جہل کو، اور مشہور ہے، کیا ہی بہترین کہا، ہم جیسے لاکھوں کروڑوں کی جوانیاں ان بچوں کے قدموں پر قربان، ہم ان کے ناخنوں تک بھی نہیں پہنچ سکتے جنہوں نے دفاع کیا ہے، ڈیفنس کیا ہے میرے مصطفیٰ کی عزت کا۔ اوروں نے کافروں کو مارا ہوگا، ان بچوں نے تو پورے کفر کو مارا ہے۔ اوروں نے جاہلوں کو مارا تو انہوں نے ابو جہل کو مارا ہے، جہالت کے باپ کو مارا ہے۔ اسی جنگ میں شہزادے حضرت معاذ کا مونڈھا کسی کافر نے مار کر کے ختم کر دیا، تلوار سے کندھے کو مار دیا، لیکن جذبہ ختم نہیں ہوا۔ اس بچے نے دوسرے ہاتھ میں تلوار لی اور لڑنا شروع کیا، اور اپنے ہاتھ کو پیر میں دبا کر کھینچ کے نکال دیا۔ یہ زیادہ دیر تک نہیں، یہ دونوں شہزادے لڑتے رہے میدان بدر میں۔ شام سے پہلے پہلے دونوں بچے بھی شہید ہوئے، حضرت معاذ بھی شہیدوں میں ہیں، حضرت معوذ بھی شہیدوں میں ہیں۔ کس باپ کے یہ بیٹے تھے، کس گھر میں آنکھیں کھولی تھی انہوں نے، جہاں ماں کو قرآن کی تلاوت کرتے سنا، باپ کو